अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आवाज़ इस्लामाबाद के स्टूडियो से हम यहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम बात करें FECHS के बदमाशिया के हवाले से, ख़ास तौर पे जो FECHS फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो अब इन ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आई है कि वो मेम्बरान के ऊपर बराह रास्त तशद्दुद कर रही है। और आज जो हम बताने जा रहे हैं, ये एक मेंबर है अरफान मजीद साहब, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया, बल्कि इनकी आंख को फोड़ दिया गया। इन्होंने 15 कॉल की, वहाँ पे मौके के ऊपर पुलिस आई इनके ऑफिस में, जो कि मुजफ्फर चैम्बर ब्लू एरिया में है। वहाँ पे जब पुलिस आई और उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया, और वहाँ पे कोई बताया यह जा रहा है कि एक खालिद पटवारी नामी शख्स है जो कि वाजिद साई का बहुत ही करीबी जो है वो कोई रिश्तेदार है, या उसका कोई उसने वो मेरा ख्याल है कि 3-4 महीने से ही उसने वहाँ पे उसको हायर किया है। अब किस पोस्ट के ऊपर है एग्जैक्टली वही बता सकता है, लेकिन सवालिया निशान ये है कि वो कहता है कि ये लीगल एडवाइज़र है, ये हमारा मुलाजम है। तो वो सदर की कुर्सी पे जो FECHS का प्रेसिडेंट है वहाँ पे विराजमान है, और एक मुलाजम कैसे एम्प्लॉय जो वहाँ पे मेम्बरान है उनके साथ हाथापाई कर सकता है, ज़दोकोब कर सकता है। ये जो हमारे मेंबर हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, ये इनका अल्ज़ाम है, बल्कि हम इनकी ज़ुबानी ये इसको सुनेंगे भी। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान ये है कि वहाँ पे CCTV फुटेज मौजूद है, वहाँ पे CCTV फुटेज मौजूद है, क्योंकि ये अकेले शख्स वहाँ पे गए एक NDC के हवाले से, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम NDC वहाँ से लेने गए, उसके पीछे क्या रुदात थी ये हम इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन वहाँ पे CCTV फुटेज और मुख्तलिफ पूरा स्टाफ मौजूद था। अगर कोई ऐसा वाक़या रूनमा हुआ है, कुछ इनकी तरफ से हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए, और पुलिस इंतज़ामिया को, इस्लामाबाद को इंतज़ामिया को ये चाहिए कि इन हक़ाइक़ को सामने लेके आएं। इससे पहले भी जो पुलिस स्टेशन कोराल है, थाना कोराल के अंदर वाजिद साई के ख़िलाफ़ बेशुमार एप्लीकेशंस गई हैं, लेकिन उसके ऊपर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर कोई 6 माह से ज़ायद 3 इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिनमें अभी तक कोई उसका फ़ैसला नहीं आ सका। और उसी के साथ साथ FIA के अंदर भी ये पूरी जो सबका मैनेजमेंट कमेटी और मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है, वहाँ पे मुख्तलिफ केसेस चल रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो FIA के जो जितने भी मेम्बरान हैं वो इनकी शादियों में शिरकत करते हैं, इनके इवेंट्स के अंदर आते हैं, वहाँ बराह रास्त शरीक होते हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करनी है और किस तरीके से ये कंक्लूड करना है कि इसमें जो कसूरवार हैं उनको सज़ा कैसे दी जा सकती है। और उसी के साथ साथ जो CDA के हवाले से भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ख़ास शख्स जो CDA का है उसने किस तरीके से जो है LOP के अंदर जहाँ पे गलियाँ चेंज कर दी गई, जहाँ पे मुकम्मल प्लाट तब्दील कर दिए गए, और जैली री नंबर और एफिलेशन काफ़ी यहाँ पे रुदात हैं, जिनकी दास्तान अगर हम सुनाने लगें तो मेरा ख्याल है कई दिन बीत जाए, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे यहाँ पे करप्शन हो रही है। और इस करप्शन को रोकने के लिए जो इदारे हैं वो जिस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, बदकिस्मती से वो परफॉर्म नहीं करें। नैब उसने नोटिफिकेशन जारी किया बैंकर सिटी के हवाले से और बाकी जो इनकी करप्शन है, लेकिन अभी तक नैब जो है वो भी कोई खातर खा कार्रवाई नहीं कर सका। सबका जो मैनेजमेंट कमेटियाँ थी उनके ऊपर भी नैब ने काफ़ी केसेस जो है वो दायर किए गए, सुप्रीम कोर्ट तक जाया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि उसमें कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं हो सकी, कोई रिकवरी हो सके या उन किरदारों को एक सज़ा दी जा सके। और इसी के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से मुतासिरीन की एक अच्छी खासी तादाद ने वहाँ पे केस दायर कर रखे हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है ये अपने प्लाट लगा रही है और बदनीयती के ऊपर लगा रही है और री नंबर कर रही है, और अपने जो करीबी लोग हैं उनको नवाजा जा रहा है, लेकिन मुतासरा जितने भी लोग हैं उनको प्लाट नहीं दिए जा रहे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरफान मजीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अरफान मजीद साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। अरफान मजीद साहब, सबसे पहले तो हम मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं वाजिद साई मैनेजमेंट और ये जो गुंडागर्दी, ये जो आपके साथ सलूक किया गया, जिस तरीके हम फुटेज भी दिखा रहे हैं, आपकी आंख के ऊपर तशद्दुद किया गया, आपकी आंख डैमेज हो चुकी है, जिसका मेरा ख्याल है कि आपने हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट भी ली। तो ये वाक़या कैसे रूनमा हुआ, थोड़ा सा बताइएगा, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है और किस वजह से ये आपके साथ ये सलूक किया गया। जी बहुत शुक्रिया माजिद साहब। जी आप लोगों ने जितने लोग थे ख़ास तौर पे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा
کہ انہوں نے کال کر کے اس واقعے کی پرزور مذمت کی ہے اور جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ ماجد صاحب آج تقریباً کوئی 11:40 پہ میں ایک NDC اپلائی کرنے گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کچھ عرصہ پہلے ایک پروپیگنڈا میرے خلاف شروع کیا گیا کہ ہم نے کوئی ری نمبر کیا، تو اس کے ڈاکومنٹس میں نے کوشش کی جا کے لی جائے۔ تو میں جا کے سب سے پہلے جو رضوان صاحب ہیں مینیجر، ان کو کال کی، اس کی میں نے ایک کلپ بھی رکھا ہوا ہے، وہ پتہ چلا کہ کہیں کسی کورٹ میں بیزی ہیں، تو پھر میں کہا ساجد صاحب ہیں، تو اسی دوران جو NDC کے پیپر تھے، وہ جو لڑکا وہاں پہ بیٹھتا ہے اس کے پیپر وہ بنا رہا تھا، میں اس کے پاس ہی کھڑا تھا، تو انہوں نے کہا جی ساجد صاحب آتے ہیں، ان سے آپ بات کر لیں۔ ساجد صاحب تو باہر نہیں نکلے، لیکن یہ خالد نامی جو بندہ ہے جو اپنے آپ کو لیگل ایڈوائزر کہتا ہے، لیکن جو اصل میں ہے یہ ایک پٹواری ہے، اور یہ کوئی 2-4 مہینے پہلے واجد نسیم سائی صاحب نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ گنڈا ہے۔ اس کا جو کردار ہے، اس سے پہلے بھی یہ جناح گارڈن کے اندر ایک متاثرین کی میٹنگ تھی، وہاں پہ بھی اس نے غنڈہ گردی کی۔ اس کے بعد یہ جو 21 تاریخ کو وہاں پہ ڈپٹی رجسٹرار کے آفس میں ایک انکوائری ہم نے انیشیٹو کرائی تھی، اس کے اوپر بھی اس نے وہاں بدتمیزی کی۔ لیکن آج جب انہوں نے دیکھا کہ بھی عرفان مجید اکیلا آیا ہے، تو یہ دروازے سے نکلتے ساری اس نے مجھے سنبھلنے اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ اور ساتھ ہی جو پچھلا ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساجد وہاں تھا، پہ جو حملہ ہوا، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا، جو آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پہ کچھ لوگ موجود نہیں تھے، سیکیورٹی گارڈز، باقی جو سٹاف تھا، اور جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کے کون کون سے ممبر وہاں پہ موجود تھے؟ اتنے لوگوں کی موجودگی کے دوران کس طریقے سے ایک شخص آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، یا سب لوگ مل کے حملہ آور آپ کے اوپر؟ جی ماجد صاحب، ہوا یہ کہ جب میں ابھی تو دروازے سے انٹر ہی نہیں ہونے دیا نا انہوں نے، دروازے کے باہر جو سٹنگس وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کوئی اور نہیں تھا، ایک شخص تھا، وہ بھی انہی کا اپنا تھا، باقی جو 2 گارڈ تھے وہ تھے، جو کاؤنٹر پہ سٹاف بیٹھتا وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ساری کارروائی ان کے سامنے ہوئی ہے۔ اب یہ ساری کارروائی ہوئی تو مجھے جو گارڈ تھے انہوں نے پکڑ لیا، پھر اس نے مجھ پہ جو ہے نا ہاتھا پائی انہوں نے کی میرے ساتھ، بلکہ میری آنکھ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے۔ میں نے اس کی ابھی جا کے جو ہے نا وہ پولیس رپورٹ بھی کروائی ہے اور جا کے اس کا ٹریٹمنٹ بھی لی ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک پراپر رپورٹ بنا کے جو پولیس کو جائے گی وہ بھی انشاءاللہ۔ تو وہاں پہ مینجمنٹ کے کون کون سے افراد اس وقت موجود تھے؟ ماجد صاحب ہوا یہ کہ جب یہ انہوں نے مجھے دروازے سے باہر نکال دیا تو میں نے باہر کھڑے ہو کے 15 کال کی، وہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ 5 منٹ کے اندر آ گئے۔ جب ہم اوپر واپس آئے ہیں تو انہوں نے آگے میں نے دیکھا کہ جو جہاں پہ آصف تنولی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ عرفان طارق صاحب بھی کھڑے تھے، اور ساتھ 2 اور لوگ کھڑے تھے۔ یہ جو شخص ہے جو ابھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ صدر صاحب کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا، 4-6 کاغذ جو ہیں وہ پھاڑ کے ٹیبل کے اوپر پھینکے، جس کی ایک فوٹیج بھی نظر آ رہی ہے۔ ماجد صاحب اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے انہوں نے مارا ہے، تو یہاں پہ اگر لڑائی ہوتی نا صدر صاحب کے آفس میں، تو وہاں پہ فرنیچر ادھر ادھر چلا جاتا، کوئی چیز ڈیمیج ہوتی اور کوئی چیزیں وہاں پہ بکھری ہوئی ہوتی، بالکل ایسا ہی لیکن 4 کاغذ بکھیرے گئے۔ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا، جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی ہے، واجد سائی انتظامیہ ہے، کہ اس کی CCTV فوٹیج ضرور سامنے آنی چاہیے، اور پولیس سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس واقعے کی مکمل CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے، اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جانی چاہیے۔ ہم اس کی بھرپور پھر مذمت کرتے ہیں۔ عرفان مجید صاحب، اب سر یہ بتائیے گا، اس کے پیچھے کیا کوئی ذاتی آپ کی دشمنی تھی، انات کیا تھا، بغض کیا تھا، جس کی بنا پہ یہ کیا گیا؟ ماجد بات پہلے تو میں اس بات کو آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب وہ 15 والے آئے تو میں نے ان کو نیچے گراؤنڈ پہ ہی ان کو ایک ہی بات کہی کہ یہ جو 11:40 سے لے کے 12 بجے تک کے درمیان کی جو فوٹیج ہے اس کو آپ نے لینا ہے۔ ان کو میں ساتھ لے کے گیا اوپر، جا کے ان سے ریکویسٹ یہی کی کہ آپ صرف فوٹیج نکال لیں، آپ صرف فوٹیج دیکھ لیں کہ اس میں نے کوئی بات کی ہے یا مجھے کوئی پتہ چلا ہے۔ انہوں نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ جیسے بندہ اپنی ہوش میں کھڑا ہوتا ہے اور جو پیچھے سے لوگ حملہ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے یہ وہ زود و کوب کیا۔ میری پولیس اسٹیشن میں جا کے جو ریکویسٹ کی ہے، یہاں پہ درخواست دی ہے، اس پہ بھی یہی کہا ہے کہ جو فوٹیج ہے اس کو نکالا جائے۔ اگر فوٹیج نہیں نکلتی تو آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے ابھی تک گروپوں میں بھی شیئر ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی گالی دی ہے، کیونکہ انہوں نے میرے جانے سے پہلے ہی ایک درخواست بھی دی ہے۔ تو بات آپ کی سمجھ آ گئی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کوئی ذاتی اناد ہے، کوئی دشمنی آپ کی واجد سائی صاحب سے ہے، یا اس موجودہ انتظامیہ سے ہے؟ کیوں آپ کے اوپر دیکھیں
پہلے بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو کافی تھریٹ کیا گیا، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ نازیبا رویہ اپنایا گیا. آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، لوگوں کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، آواز کو بلند کرتے ہیں، متاثرین کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، متاثرین کی آواز آپ بلند کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ٹھوس ہمیں جو ہے نا وجوہات بتائیے. جی ماجد بھائی بہت شکریہ. اصل جو وجوہات ہے وہ آپ نے ابھی کیونکہ پہلے بھی سوال کیا اور میں آپ کو تفصیلاً اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ جب خالد وڑائے جو صدر صاحب تھے انہوں نے اور ملک ضیاء صاحب نے ان کے خلاف ثبوت کٹھے کر کے رجسٹرار کو دیے اور اس کے اوپر یہ تھا کہ ہم نے بھی ساتھ ایک اپلیکیشن کس ڈال نے دی. ثبوت دی ہے؟ جو صدر صاحب تھے جو ابھی اسی باڈی کے صدر صاحب اور نیب صدر صاحب نے ثبوت پرووائڈ کیے. کہاں پہ پرووائڈ کیے؟ رجسٹرار کے پاس، جو ڈی سی عرفان میمن صاحب ہے ان کے پاس ثبوت پیش کیا اور اس کا میں بھی پارٹی بن گیا کہ ان ثبوتوں کے بہاف پہ ان کی ساری انکوائری ہونی چاہیے. اس وقت یہ ہوا کہ انکوائری انیشیٹو ثبوت وہ کیا انہوں نے کیا الزامات، جو بیسیکلی جو ناظرین ہیں ہمارے ان کے لیے بڑا ضروری ہے، کیا الزامات لگائے گئے تھے جو صدر اور نیب صدر کی طرف سے، جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے آپ کہہ رہے ہیں صدر بھی ہیں، اور کیا وہ موجود ہیں یا اس وقت نہیں ہیں؟ نہیں ماجد صاحب انہوں نے تو ریزائن دے دیا تھا صرف ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے. وہ ان لوگوں کی کرپشن کا حصہ نہیں بننا مجھے بتائیں عرفان مجید صاحب، جب صدر اور نیب صدر کرپشن کے شدید اگر الزامات لگا رہے ہیں تو یہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کیسے جو ہے نا وہ بیٹھ سکتی ہے سیٹوں کے اوپر؟ یہ واجد نسیم سائی صاحب کی جو ہے نا وہ سازش تھی کہ کسی طرح جو صدر صاحب ہے اور نائب صدر صاحب ہیں وہ ریزائن دیں تاکہ ان کے لیے کرپشن کا راستہ کھل سکے. انہوں نے اس ٹائم یہ پروپیگنڈا کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ دو جو لوگ ہیں یہ کام نہیں کرنے دے رہے. اختیارات ہی نہیں ہوتے جہاں تک میرا نالج ہے، جہاں تک کوآپریٹو بائی لاز ہیں، سیکٹری کے پاس تو جنرل سیکٹری جو ہوتا ہے اس کے پاس تو اختیارات نہیں ہوتے، نہ کوئی لیٹر سائن کر سکتا ہے، نہ کوئی ایگریمنٹ کر سکتا ہے، وہ تو صدر کے اختیارات ہیں. کیا صدر کا جو اختیارات ہیں، کیا دوبارہ اے جی ایم سے اپروول لی گئی یا کچھ ایسا ہوا کہ انتخابات دوبارہ کرائے گئے، دوبارہ منتخب ہو کے آئے ہیں یا وہی باڈی؟ ہوا یہ کہ اس ٹائم انہوں نے ادارے کو مینیج کر کے کہا کہ ہم دسمبر تک ڈیلیور کریں گے. اس سے پہلے جو دو لوگ تھے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے تھے. اب انہوں نے کیا کہ ریزولوشن پاس کی، اس کے اوپر جو نائب صدر 2 تھے ان کو انہوں نے صدر بنا دیا. اور دیکھیں یہ آپس کی گیم کھیلتے ہیں. میں آپ کو کروں گا، ادارے تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں حقائق کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں. جب صدر اور نیب صدر نے کوئی ثبوت پرووائڈ کیے، ریزائن کر گئے، تو اس کے بعد ادارے کیسے ان کو فیور دے سکتے ہیں؟ یہ تو پاسبلٹی ہی نہیں ہے. بالکل اس انکوائری کا کوئی نہ کوئی تو فیصلہ آنا چاہیے نا. بالکل، یا تو وہ ان کے حق میں آنا چاہیے کہ یہ بے گناہ ہے، یا ان کے خلاف آنا چاہیے. جی ماجد بھائی اس کے اوپر یہ تھا کہ جب عرفان نواز میمن کے پاس مجھے واضح نسیم صاحب لے کے گیا کہ بھئی آپ انکوائری سے پیچھے ہو جائیں، تو میں نے عرفان نواز میمن کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کے لیے اس کا جو پورا ایویڈنس ہے وہ میرے پاس پڑا ہے. کبھی عرفان نواز میمن صاحب کے پاس دوبارہ لے کے جائیں گے واجد نسیم صاحب کو اور کچھ ممبران کو، تو وہ ساری بات ان کے سامنے کریں گے کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ دسمبر تک ہم ڈیلیور کریں گے، ہم کوئی کرپشن نہیں کریں گے، لوگوں کا حق دلوائیں گے اور دیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں پایا. میرا سوال پھر وہی ہے، دیکھیں قانون کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ قانون تو پابند ہے کہ وہ اس نے بائی لاس کو قانون کے مطابق امپلیمنٹ کروانا ہے. جب ایک انکوائری چل رہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں آیا، تو واجد سائی صاحب کیسے اس سیٹ کے اوپر براجمان ہو سکتے ہیں؟ واجد سائی صاحب کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب کیسے ان کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو انکوائری کا فیصلہ دینا ہے، یا وہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے. جی ماجد بھائی اس کو کیونکہ دسمبر کے بعد ہم نے دوبارہ اس انکوائری کو انیشیٹو لیا، دوبارہ ہم نے کہا اس کا کوئی فیصلہ کریں. ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو ڈپٹی رجسٹرار صاحب نے جو ہے وہ انیک انور صاحب کو وہ مارک کر دی. اس کے اوپر جو ہے وہ انکوائری شروع ہوگی. ڈیفینیٹلی ہم اس کا حصہ تھے، ہم تو اس کو پرسو کر رہے تھے. ہوا یہ کہ جو واجد نسیم سائی صاحب ہے یہ اپنے غنڈے پہلے لے کے جاتا رہا، وہاں پہ جا کے اس نے غنڈہ گردی کرنا شروع کر دی اور دھمکیاں دیتا تھا. لیکن ہم نے تو اپنا جو ہے وہ مشن جاری رکھا. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کوئی تھوڑی سی ناظرین کو بتائیے کہ پروگرام کا وقت بھی کافی کم ہے اور آپ کی باتیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی، لمبی ہوتی جا رہی ہیں. واجد صاحب بیسک کر کیا رہا ہے وہاں پہ؟ پلاٹوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہاں پہ؟ باقی کیا معاملات ہیں؟ 3-4 پوائنٹ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں بتائیے. واجد صاحب جو ہم نے ان کے اوپر جو بات کہی ہے، جو ابھی ریسنٹلی ایک انکوائری انیشیٹو ہوئی، اس کے اوپر ہم نے ممبران کی جو آواز تھی وہ لے کے گئے ہیں وہاں پہ کہ ایک انکوائری انیشیٹو کی جائے اور تاکہ ان کو باؤنڈ کیا جائے. واجد نسیم سائی صاحب اس ٹائم جو ہے نا کوئی میپ کی کوئی وائلیشن کرتے جا رہے ہیں. جو گلیاں پہلے رات کو کچھ ہوتی ہیں، صبح وہ گلیاں کچھ ہوتی ہیں. سر وہ کیسے ممکن ہے جب آپ
گلی ایک مرتبہ میپ میں لگا دیتے ہیں، وہ آپ سی ڈی اے سے اس کی کوئی ایل او پی وغیرہ یا کوئی سبمیشن تو لیتے ہوں گے؟ جی ماجد بھائی اسی بات پہ تو ہمارا یہ تقاضا نہیں، اس تھا کے اور لیٹر PDA جاری کا۔ کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ان کے لیٹر جاری کیے جا رہے ہیں، گلیاں چینج کی جا رہی ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، سی ڈی اے کی ایل او پی کے بغیر آپ کیسے لیٹر جاری کر سکتے ہیں؟ جی ماجد بھائی، یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنی وائلیشن ہو رہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کریں گے۔ اگر ممبران کے سامنے وہ سارے حقائق کھل جائیں تو میں کہتا ہوں یہاں پہ طوفان آ جائے، لیکن ممبران سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جب انکوائریاں ہوتی ہیں آپ وہاں پہ آئیں، آپ کو معلوم ہو کہ حقائق کیا ہیں جو وہاں پہ ایویڈنس دی جاتی ہیں، یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ وہاں پہ بیٹھ کے پھر ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور اس انکوائری کے اوپر بھی یہ ان کا یہی رویہ تھا، یہ لوگ وہاں جاتے نہیں تھے، پھر ہم نے وہاں سے ان کے وارنٹ نکلوائے کہ ان کو پیش کیا جائے۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ یہ سارے وہاں پہ گئے، اور یہ جو شخص ہے خالد محمود، یہ بھی ہمارے ساتھ وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، لوگوں کو دھمکا کے ان کے منہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں بند کرتے تو پھر ان کے ساتھ یہ زودوکوب کیا جاتا ہے۔ اور میرا جو اصل موقف ہے وہ ممبران کے جو حق تلفی ہو رہی ہے، جو یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے یہی کوشش کی کہ اداروں میں لے کے جائیں وہ باتیں، ادارے جو ہیں اس کا فیصلہ کریں، لیکن ادارے اس قدر ڈھیلے ہیں کہ جو 8 مہینے سے انکوائری چل رہی ہے، وہ انکوائری جو ہے وہ ڈیٹ آتی ہے، یہ ڈیٹیں پڑ جاتی ہیں، ڈیٹ آتی ہے، ڈیٹ پڑ جاتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ جو پلاٹ ہیں ری نمبر ہو کے وہ بک رہے ہیں، ایفیلیشن کا دھندا جو ہے وہ عروج پہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ایفیلیشن جو ہے، ان کے جو ایگزیکٹو ممبر ہیں جو اس ٹائم VP1 پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے، آصف تنولی صاحب، ان کا ایک لیٹر میں نے رجسٹرار آفس میں دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایفیلیشن کے اس دھندے کو روکا جائے کہ یہ تو ساری سوسائٹی کی بربادی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی واجد نسیم سائی صاحب دن رات ایفیلیشن کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایفیلیشن میں کرتے وہی ہیں کہ یہ خود پلاٹ بناتے ہیں، خود بیچتے ہیں، اور نام کسی اور کا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ذمہ داروں کو دے دی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ لوگ کہا کہ یہ سب کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دے رہے۔ عرفان مجید صاحب، میں جو آپ کی بات سمجھاؤں، نمبر ایک تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پلاٹ جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں بغیر ایل او پی کے، وہاں پہ الاٹمنٹ لیٹر جاری کیے جا رہے ہیں، پھر ری نمبر کیے جا رہے ہیں، ایک گلی کے جو الاٹمنٹ لیٹر ہے یا پلاٹ ہے وہ اٹھا کے دوسری گلی میں لگا دیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایل او پی ہے وہ نہیں بحال ہوئی تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کٹنگ ہو رہی ہے یا پلاٹ، ایسا یہی آپ کی بات ناظرین کے لیے میں آسانی کر دوں۔ اور تیسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو ایفیلیشن ہے وہ بیسیکلی ایک کرائم ہے، وائٹ کالر کرائم ہے، جو ایفیلیشن ہے وہاں پہ یہ اپنا مخصوص طریقے سے وہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اداروں کے اس کے اوپر جو ہے نا ضرور انکوائری کرنی چاہیے، ایک ایسا ڈیسیجن لینا چاہیے جو 6-7 ماہ سے چل رہی ہے، تاکہ اب اس کا فیصلہ آنا چاہیے اور ممبران کے سامنے ہو، اور ادارے، مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا ضرور فیصلہ سر میں آخری ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے ہر مہینے کے 2-3 دفعہ میں جا کے، کیونکہ میرا آفس اسی بلڈنگ کے نیچے میزنائن پہ ہے، تو میں جا کے، کیونکہ جو ان کے جو پلاٹنگ کے ری نمبرنگ کر کے یہ بیچ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کا ریکارڈ میں نے جا کے کوشش کی کہ رضوان صاحب سے کہوں کہ یہ فائلیں ہیں، اس کا ریکارڈ مجھے بتائیں۔ رضوان صاحب مجھے آگے سے ایک ہی بات کہتے ہیں، اور میری اور ان کی جو بات ہوئی تھی وہ میرے پاس ریکارڈ پڑی ہوئی ہے۔ رضوان صاحب کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ فائلیں ہی ریکارڈ میں ہی نہیں موجود ہیں، جو فائلیں یہاں سے غائب ہیں وہ واجد نسیم صاحب یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر ان کے پاس گیا، میں نے ان کو ایک لکھ کے دی، چٹ کی جو ہے وہ جو اس کی تصویر ہے وہ میرے پاس پڑی ہے، بلکہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو رضوان صاحب کی بھی پڑی ہے۔ تو رضوان صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اب یہ 5-6 فائلیں ہوگی ان کا ریکارڈ، وہ کہتے ہیں جی یہ ریکارڈ جتنا بھی ہے واجد نسیم صاحب کے گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، یہ بھی آپ کو ایک میں تعجب اور حیرانگی کی بات، انہوں نے کہا جی یہ لیٹر جو کاپیاں ہیں، لیٹر جو آپ کے الاٹمنٹ لیٹر، ان کی 2 کاپیاں واجد نصیب صاحب نے یہاں سے اٹھا کے لے گیا، اور اب ان کو یہاں پہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں آتا، وہ باروں بار کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کرائم کیا ہوگا سر؟ یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں ناظرین، یہ آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان مجید صاحب، جس طریقے سے ان کے ساتھ آج یہ تشدد کیا گیا، ان کی آنکھ پھوڑ دی گئی، شدید جو ہے نا وہ ٹارچر کیا گیا، اور پولیس انہوں نے 15 کی اور وہاں پہ آئے اور ان کے خلاف یہاں پہ کوئی اپلیکیشن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے موو کی ہے۔ اس سے پہلے بھی واجد سائی صاحب کے خلاف کافی اپلیکیشنز موو ہو چکی ہیں، ممبران آلموسٹ اس سے تنگ ہے، متاثرین بھی تنگ ہے، لیکن ادارے، میرا نہیں خیال کہ ان کو کیا واجد سائی کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنا پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک انکوائری جو کہ 6 ماہ پہلے صدر اور نیب صدر کرپشن کا ایلیگیشن لگا کے ریزائن کر چکے ہیں، اب ادارے اس کو مزید لٹکا رہے ہیں۔ کیوں لٹکایا جا رہا ہے اس کے پیچھے ادارے ہی بتا سکتے ہیں۔ FIA کے جو ممبران ہیں، جس طرح شاہ روم صاحب ہے اور مینگرو صاحب ہیں، جو FIA کے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جناح گارڈن کے جو ہے اس کیس کو، وہ ان کی شادیوں میں شرکت کرتی ہیں، ان کے ایونٹس کے اندر شرکت کرتے ہیں، تو یہ حال ہمارا انویسٹیگیشن کے جو ادارے ہیں ان کا ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور اس وقت جو جناح گارڈن کا
सबसे बड़ा माफिया बन चुका है वो वाजिद साई है। तो उसके इर्द गिर्द जो ये गुंडा बरदार जो उसने फ़ौज जमा कर ली है, बल्कि मीडिया के लोगों के ऊपर भी ये टार्चर किया जाता है, मारा जाता है, ज़द-ओ-कोब किया जाता है। और उसके आई विटनेस हम भी हैं, हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है। जो इंसान आवाज़ उठाता है, जो हक़ की बात करता है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और इदारों के ऊपर आज ये सवाल है, IG इस्लामाबाद से मेरी ये रिक्वेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है आपको कि ये जिनाह गार्डन के अंदर ये जो FECHS है, जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अंदर ये जो लूट मार है, ये जो बदमाशियाँ है, इससे हमें निजात दिलाई जाए। और यहाँ पे जो मेम्बरान हैं, जो बेचारे यहाँ पे कर्ब में मुब्तला हैं, उनके लिए आप एक मसीहा साबित हो सकते हैं। और कुछ ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये भी क्या सराहियाँ करते हैं कि कुछ हमारे ऐसे इदारे जो कि हसास इदारे हैं, उनके कुछ लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं, जिनको ये कहते हैं कि हम बाकायदा मंथली बेसिस पे पैसे भेजते हैं। तो जो अब इस तरह के सोयर किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं, तो इदारों को हरकत में आना चाहिए और FIA को प्रॉपर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है उसको किसी सिरे पे पहुंचाना चाहिए। और वाजिद साई जैसा जो शख्स है उसको लगाम डालनी चाहिए कि जब वो मेम्बरान को उनके ऑफिस के अंदर ज़द-ओ-कोब करता है, वहाँ पे उनके ऊपर टार्चर करता है, उनका हक मार रहा है, वहाँ पे प्लाट को री-नंबर कर रहा है, वहाँ पे जेली एफिलेशंस की जा रही हैं, वहाँ पे CDA की LOP के बगैर डेवलपमेंट की जा रही है, प्लाट की कटिंग की जा रही है। तमाम इदारे आखिर खामोश क्यों हैं? इसके ऊपर क्यों ठोस एक्शन नहीं लिया जाता? क्यों नहीं रोका जाता? जो 7,000 मुतासरीन हैं वो 20 साल पहले भी साथ थे। आज जब 7 साल ये पिछली मैनेजमेंट में जो वाजिद साई साहब है कोऑर्डिनेटर थे, इस मैनेजमेंट के अंदर जनरल सेक्रेटरी हैं, आज भी वन एंड ऑल वही हैं, तमाम डिसीजन पावर उनके पास है, सदर के अख्तियारात नहीं है, नायब सदर रिज़ाइन कर चुके हैं, तो जितने अलाटमेंट लेटर हैं वो उनके साइन के साथ जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है, कोई न्यू अलाटमेंट आप नहीं जारी कर सकते, एफिलेशन नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी ये तमाम गोरख धंधा जारी है। हमारे इदारों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब और IG इस्लामाबाद साहब, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और FIA के DG साहब खुदारा और नैब के जो चेयरमैन साहब है, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, जब आपने ये केस खोला है, जब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इसको किसी किनारे पे ज़रूर पहुँचाएं। तो इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।